Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal here once again with lecture 28 of cognitive psychology. Today we will move on to discussion of long-term memory. But before we do that, I promised you that we will not miss the forest for the trees. ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ کسی ایک چیز کو ڈسکس کرتے وقت اس کی ڈیٹیل میں اتنے گم ہو جائیں کہ اوور آل پکچر لوز آؤٹ کر دیں. سو we've been doing this from time to time. I show you models that try to capture human perception and cognition in a nutshell. I try to capture the entirety of it in a model. So I will try and make linkages first. تو اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے ریکیپ میں، تو the sensory register or very very short term sensory memory, and this sensory memory is of very brief duration. It's less than a second for visual information and just a few seconds for auditory information. This, as I said to you, is sensory memory or a sensory register, and its capacity is very high. It can store almost all the information given to it. And then if you look at the bottom left of the slide, you have attention. Attention, جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں, can be seen as a bottleneck or as a filter or as a gate, simply a gateway, جس کے ذریعے انفارمیشن گزر کے سلیکٹ ہو کے تو شارٹ ٹرم ورکنگ میموری میں چلی جاتی ہے. اب شارٹ ٹرم ورکنگ میموری ہیز limited capacity and a brief duration. Duration is less than 20 seconds and the capacity is defined by magic number 7. لیکن یہاں پہ وہ سینٹرل ایگزیکٹو ہے, وہ کنٹرول ڈیسیجنز ہیں, وہ ریہرسل ہے, فونولوجیکل لوپس ہیں, ویژوئل اسپیشل اسکریچ پیڈ ہے. And then through here in the right bottom of the slide that you're being shown, there are the mechanisms that we use to transfer information to long-term memory. اب یہ میکنزم جو ہیں, اس میں کوڈنگ ہے, اس میں ریہرسل اسٹریٹجیز ہے, اس میں گروپنگ اسٹریٹجیز ہیں, اس میں ایلیبریٹو ریہرسل ہے, all sorts of strategies that we use to move information from short-term memory, from working memory into long-term memory. A long-term memory, according to this model, is nearly unlimited in capacity, and its duration is very very long, if not permanent, and it is a storehouse of basically everything we have known or we have learned over the past so many years of our lives. So as I told you earlier, it is an interaction between all of these that defines our thinking processes, our seeing processes, our perception, our cognition, and basically everything that is covered under the idea of our thoughts. Now, if you recall, we discussed briefly what causes forgetting in short-term memory. یہاں میں ابھی ہم نے long-term memory کی بات شروع نہیں کی. I want to emphasize that this forgetting that we're talking about is restricted to short-term memory. تو پہلی تھی decay theory, which says that forgetting occurs due to passage of time. دوسری تھی interference theory, which said that memory for other things or performance of another task interferes with memory, and therefore the inhibition or the interference theory would say that most of forgetting is due to interference, while some
forgetting is due to decay because of time. And there are two kinds of interferences, retroactive inhibition and proactive inhibition. Retroactive کیا ہوتی ہے؟ جب بعد میں آنے والی چیز پہلے آنے والی چیز کو انٹرفیئر کرے, اور proactive interference ہوتی ہے یا انہیبیشن ہوتی ہے جب پہلے آنے والی چیز بعد میں آنے والی چیزوں کے ساتھ انٹرفیئر کرے. اس سلسلے میں ہم نے آپ کو کچھ ایکسپیریمنٹس بھی دکھائے تھے, لیکن جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ جناب اگر چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہوں گی تو انٹرفیئر کریں. ٹھیک ہے نا. مثلاً اگر آپ نے یاد کیا ہے کہ جناب بابر جو ہے وہ ہندوستان میں 1526 عیسوی میں آیا, اور پھر آپ نے یاد کیا کہ جناب کولمبس نے 1492 میں امریکہ دریافت کی. پھر آپ نے یہ یاد کیا کہ جناب 1530 میں بابر کا انتقال ہوا اور ہمایوں کو بادشاہ بنایا گیا. پھر آپ نے یاد کیا کہ جناب 1857 میں جنگ آزادی, and so on and so forth. تو کیا ہوگا؟ آپ ان تاریخوں کو اور ان بادشاہوں کو اور ان کے واقعات کو آپس میں گڈ مڈ کرنا شروع کر دیں. پانی پت کی پہلی لڑائی کب ہوئی, دوسری کب ہوئی, تیسری کب ہوئی. تو یہ ساری انفارمیشن جب آپ اس طرح روٹ میمورائز کرتے ہیں تو یہ آپس میں انٹرفیئر کرتے ہیں. اینڈ ون ٹائپ آف میموری افیکٹس سملر ٹائپس آف میموریز. ہاں اگر بہت ہی ڈفرینٹ کوئی انفارمیشن ہوگی تو وہ اس کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا. سو دیٹ از واٹ دس انٹرفیئرنس آئیڈیا از ٹیلنگ یو. لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ یہ بہت شارٹ ٹرم کی بات ہے. اٹ ڈز ناٹ افیکٹ اور ہیز اینی امپیکٹ آن لانگ ٹرم اسٹوریج, اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یاد کرنے کی جو چیز ہے اس میں شارٹ ٹرم میموری کو اتنی امپورٹنس نہ دیں اس بات کو. اچھا, اب ایک اور ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کی آپ نے بات سنی تھی لاسٹ ٹائم, اور وہ تھی کہ شارٹ ٹرم اور ورکنگ میموری مائٹ بی ڈفرینٹ تھنگس. اور اس میں کلاپ, میشبرن اینڈ لسٹر 1983 actually proposed for the first time that working memory may be something totally different from short-term memory. And then Engel, Kane and Tucholsky's model, which I introduced to you last time, their model was presented in 1998, and they suggested that short-term memory is a part of working memory. Now, I'm showing you the slide again, and we looked at this particular slide in some depth last time. But these are important concepts. What they've done is they've split working memory into 3 bits. The first box, which is at the top right, is called central executive. Central executive جو ہے اس میں working memory کی ساری capacity ہے اور controlled attention. اور اس کا کام یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے اس کا function کہ achieve activation through controlled retrieval. یعنی long term memory میں سے انفارمیشن حاصل کرنا, اور وہ انفارمیشن حاصل کرنا جس کی ضرورت ہے, اور اس کو پراپر ایکٹیویشن لیول, ایکسائٹمنٹ لیول دینا. پھر اس ایکٹیویشن کو اور ایکسائٹمنٹ کو مینٹین کرنا, اور تیسرا اس انفارمیشن کو بلاک کرنا جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی بلاک انٹرفیئرنس تھرو انہیبیشن آف ڈسٹریکٹرز. کوئی بھی چیز جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے اس چیز کے ایکٹیویشن کو بلاک کرنا. دی باٹم باکس کالڈ شارٹ ٹرم میموری is actually traces, according to this model, traces that are active above threshold with loss due to decay or interference. Some traces that receive further activation by becoming the focus of attention, and trace also consists of a pointer to a region of long-term memory. یعنی کہ جو short term memory trace ہے وہ ایک تو ایکٹیو ہے above threshold, اس لیے وہ وہاں پہ آ گیا ہے, وہ ڈکے اور انٹرفیئرنس کی وجہ سے لوز بھی ہو جاتا ہے, اور کچھ ٹریسز جو ہیں وہ مزید اٹینشن کی وجہ سے زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور مینٹین رکھتے ہیں اپنی ایکٹیویشن. اور تیسری بات کہ ٹریس جو ہے وہ لانگ ٹرم میموری کے کسی ریجن کی طرف ایک پوائنٹر کو رکھتا ہے اور اس کی طرف جاتا ہے. Now the third box is actually the use by central executive of strategies to keep things in short-term memory, اور اس کو ہم کہتے ہیں grouping skills, coding strategies and procedures for maintaining activation. یعنی جو ہم چنکنگ کرتے ہیں یا ہم ریہرسل کرتے ہیں یا ہم اپنے ذہن میں کوئی امیج رکھتے ہیں, اور اس بارے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یہ صرف ویژن اور
साउंड पे मबनी नहीं है, इसमें टेस्ट और स्मेल और टच और मोशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और इन सारी चीज़ों को रिकॉल किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। इंगल्स मॉडल की हमने बात की थी कि उसमें 3 प्रोमिनेंट फीचर हैं। सबसे प्रोमिनेंट जो रोल है वो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का, जो कि हमारी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द पोलिट ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कि एक जमाने में चीन और रूस में हुआ करता। देन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मैनेजेस कंट्रोल्ड अटेंशन। यहाँ पे जो दूसरा अहम फीचर था इस मॉडल का वो ये था कि वर्किंग मेमोरी जो है वो एलोकेट करती है अटेंशन को। तो अगर वर्किंग मेमोरी एलोकेशन करती है अटेंशन की, तो वो जो हमने सब कुछ पढ़ा था अटेंशन के लिमिटेड रिसोर्स होने का या बॉटल नेक होने का या कैपेसिटी मॉडल्स का, फिल्टर मॉडल्स का, मल्टी मोड थियरी का, तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक होना चाहिए वर्किंग मेमोरी के साथ। सो परहैप्स देयर इज अ नीड फॉर रिसर्च इन दैट एरिया। और जो तीसरा इसमें अहम है पॉइंट वो ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो एक्टिवेटेड मेमोरी ट्रेसेस को मेंटेन करती है इन द वर्किंग मेमोरी। तो अब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इस मॉडल में वर्किंग मेमोरी का एक हिस्सा है और उसका काम है कि जो मेमोरी ट्रेसेस एक्टिवेट हुए हैं उन्हें मेंटेन रखें। एंड देन फाइनली आई urge you to think about working memory as a metaphor for consciousness. And I raise some philosophical issues, one of which is that short-term memory could determine the limits of the present. It could identify the beginning and end of the present moment. And we had a brief discussion of psychological time, where we said that the psychological time or the current moment could actually last from anywhere between 1 second to 20 seconds. And I proposed the idea that the stream of consciousness could actually be made up of discrete time units. Now, having gone over that, I want to now bring to your attention a model by Atkinson and Shiffrin. आपको याद होगा एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल को मैंने जब मेमोरी को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा था, वर्किंग मेमोरी को, तो आपके सामने पेश किया था। अब एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की डिस्कशन से पहले भी बहुत जरूरी है कि उसे समझा जाए। क्यों? कि इट गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द फील्ड एंड मेक्स अस सी वेयर लॉन्ग टर्म मेमोरी बिलोंग्स। तो लेफ्ट पे जो बॉक्स है उसमें हमारे सामने है एनवायरमेंटल इनपुट। क्या होती है एनवायरमेंटल इनपुट? जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट एंड impinges upon your senses is called environmental input. The second step, the second box from the left is called sensory registers. सेंसरी रजिस्टर्स में हमारे पास, आप बता सकते हैं उनके नाम? याद है आपको सेंसरी रजिस्टर्स? जी हाँ, आइकॉन और विजुअल मेमोरी. विजुअल सेंसरी स्टोर इज कॉल्ड द आइकॉन. सिमिलरली वी हैव द एको. एको क्या है? इट्स द ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी. तो इसी तरह हमारे पास ये सेंसरी स्टोरेज जो है, सेंसरी रजिस्टर्स जो हैं, दे आर नियरली परफेक्ट. They're nearly perfect in terms of storing information that comes to them. They hardly lose any information when it comes. ठीक है ना? उस वक्त कोई सिलेक्शन नहीं करते, जो कुछ भी आ रहा है आने दो. And they keep it for a very brief duration though. They lose it after their duration is over. तो आइकॉन के लिए ये ड्यूरेशन जो है, it is less than a second. और echo के लिए it's a few seconds, and then some of the information passes through into short-term memory via attentional processes. तो उसमें हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की बजाय हम इसे कह सकते हैं कि जी वर्किंग मेमोरी में आ गई है, और वर्किंग मेमोरी का एक कंपोनेंट है शॉर्ट टर्म मेमोरी, इफ वी वांट टू फॉलो एंगल्स मॉडल. लेकिन यहाँ पे हम एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल की बात कर रहे हैं. नाउ if you look at it, short term memory के बॉक्स में
ہمیں کنٹرول پروسیسز لکھے ہوئے ہیں, ریہرسل, کوڈنگ, ڈیسیژنز اینڈ ریٹریول اسٹریٹجیز. Now if you recall, these were the main areas with regards to Ingalls model کہ کس طرح جو ہے آپ کا سینٹرل ایگزیکٹو وہ کنٹرول کرتا ہے اٹینشن کو اور گروپنگ اسٹریٹجیز کو اور کوڈنگ اسٹریٹجیز کو اور ریٹریول اسٹریٹجیز کو, so that information can be maintained in short-term memory. Now from here two things happen invariably. ابھی تو یہ لگ رہا ہے نا کہ جی بڑی سیریز میں بات ہو رہی ہے, پہلے انوائرمنٹل ان پٹ آئی, پھر سینسری رجسٹرز پہ گئی, پھر شارٹ ٹرم میموری میں. لیکن جب شارٹ ٹرم میموری میں آتی ہے تو ساتھ ہی ایک اور پروسیس شروع ہو جاتا ہے, وہ ہے لانگ ٹرم میموری کی ایکٹیویشن. ناؤ پلیز ریمبر دیٹ دس ڈز ناٹ ہیپن ان ایز لینئر اے وے ایز وی تھنک اٹ از. ہم تو لیفٹ سے ایرو شروع کیے ہوئے اور وہ رائٹ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن رائٹ سے بھی ایک کام شروع ہوا ہے اور وہ لانگ ٹرم میموری کا ہے. اور لانگ ٹرم میموری جو ہے وہ ایک ایکسپیکٹیشن بھی سیٹ کر دیتی ہے شارٹ ٹرم میموری میں بیسڈ آن کانٹیکسٹ. اینڈ آئی وانٹ ٹو برنگ کانٹیکسٹ ان ٹو دس ڈسکشن بیکاز اکثر ماڈل جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز مس کرتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے کانٹیکسٹ کو کوئی جگہ نہیں دی ہوئی اس ماڈل میں, بٹ آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ. It is extremely important for us to look at context and treat it as an important part of the model. Context کیا کرتا ہے, وہ expectation set کرتا ہے, وہ activation level increase کرنے کے لیے, arousal کے لیے prepare کرتا ہے. It can bring things into a state of readiness. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اب فرض کریں آپ ایک ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو آرکٹک اوشن کے بارے میں بتایا جائے. اب سخت ٹھنڈا پانی آپ کو دکھایا جا رہا ہے, برفانی تودے اس میں بہہ رہے ہیں, آئس برگز ہیں, دیر از اے لاٹ آف ڈسکرپشن آف کولڈ تھنگس دیٹ از ہیپنگ. اینڈ دین دے سے وی آر گوئنگ ٹو شو یو اے برڈ. ٹھیک ہے, تو وہ کون سا برڈ ہوگا؟ آپ کے مائنڈ میں اگر آپ نے پہلے پینگوئنز کو دیکھا ہوا ہے, ان کی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں, ان کے ہیبیٹیٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, تو آپ کے ذہن میں پینگوئن کی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ اب شاید جو برڈ یہ دکھانے لگے یہ پینگوئن. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے پینگوئن, لیکن لانگ ٹرم میموری میں پینگوئن جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہوگا اور وہ ایک ایکسپیکٹیشن, ایک سیٹ کریٹ ہو چکا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ جناب اب جو چیز ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پینگوئن. ٹھیک ہے, if they had said an animal then it may have been some other animal like a seal maybe, or it could have been a fish even. لیکن چونکہ انہوں نے برڈ کہا ہے اور ایسے حالات سے, ایسے موسم سے, ایسے علاقے سے, ایسے پانی سے ہم پینگوئن کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, تو لانگ ٹرم میموری نے ایک ایکسپیکٹیشن کریٹ کر دی ہے ایون بیفور وی ہیو ایکچولی سین اٹ. اب آئیں ذرا بات کریں انوائرمنٹل ان پٹ کی. انوائرمنٹل ان پٹ کیا ہوئی؟ آپ کو پینگوئن دکھایا گیا, سینسری رجسٹر میں آیا, آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, غور سے توجہ دے رہے ہیں, اٹینشن نے اس پینگوئن کو سلیکٹ کیا. جیسے ہی اٹینشن نے اس پینگوئن کو امیج کو سلیکٹ کر کے شارٹ ٹرم میموری میں بھیجا, لانگ ٹرم میموری میں آلریڈی ایکسپیکٹیشن کریٹ ہو چکی تھی. جب شارٹ ٹرم میموری نے اس امیج کو لیا اور کہا کہ جناب کوئی ہے اس طرح کی چیز ہمارے پاس کہ ہم اس کو سمجھ سکیں, اس کے میننگ کو, تو لانگ ٹرم میموری نے اسے پرووائڈ کیا ود the concept of penguin. And with this concept of penguin, there was a perfect match between what was being shown and what had been stored earlier based on past experience. Now what happened? اب جب یہ ایکسپیکٹیشن میچ ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آلموسٹ پیرلل میں ہو رہا ہے پروسیس. ادھر سے امیج آ رہا ہے, ادھر سے کانسیپٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لانگ ٹرم میموری کانسیپٹ پہلے ہی پرووائڈ کر چکی ہے شارٹ ٹرم میموری کے اس انفارمیشن لانے سے پہلے. توقع کی صورت میں, ایکسپیکٹیشن کی صورت میں لانگ ٹرم میموری ہیز آلریڈی کریٹڈ
a scenario, a parallel scenario to that being provided by the environment. تو اب یہ دیکھیں کہ شارٹ ٹرم میموری میں یہ دونوں کام یا ورکنگ میموری میں یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں, انوائرمنٹ میں سے انپٹ آ رہی ہے اور لانگ ٹرم میموری میں سے انپٹ آ رہی ہے. سو ناؤ یو کین سی ہاؤ کلوزلی لنکڈ دا کانسیپٹ آف لانگ ٹرم میموری از with short-term memory, even though we want to insist that these are two different things. ٹھیک ہے, even though we want to insist that these are two distinct phenomena, they are so inextricably linked that to understand one, you have to understand the other. And that is why I want to make the connections between the two obvious. جو ایکسپیکٹیشن کریٹ کرتی ہے لانگ ٹرم میموری, وہ بھی شارٹ ٹرم میموری میں کریٹ کرتی ہے, ایک اینٹیسپیشن کریٹ کرتی ہے. The short term memory actually is then, working memory is more attentive, is looking for a penguin. When suddenly the penguin appears, and if you are interested in penguins, chances are you will block out every other information and focus on the penguin itself. Now let's say something else happens. The same television program showing you this icy water, showing you these icebergs, showing you these winter currents, showing you this cold climate, suddenly talks about a bird. Yeah? And they show you a parrot. What happens? You might think there's something wrong, because parrot is a bird that is usually found in warm areas, that is usually found in tropical areas, that is usually found in humid and warm areas. Parrot cannot survive the harsh cold winters of the Arctic. So if the parrot comes when you are expecting a penguin, it will violate your expectations. ٹھیک ہے, تو لانگ ٹرم میموری جو ہے وہ شارٹ ٹرم میموری میں جو انفارمیشن پہنچی ہے, شارٹ ٹرم میموری جو اسے میچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو وہ کہہ رہی ہے اوپس, نو میچ, لیٹس لک فار سم تھنگ ایلس ان آور لانگ ٹرم میموری. اینڈ وٹ یو فائنڈ آؤٹ از, دے سے that now that the bird that we're going to talk about does not live in these Arctic areas, but it lives in tropical areas. تو پیرٹ کی شکل دکھانے کے بعد وہ آپ کو ٹراپیکل رین فارسٹ میں لے جاتے ہیں, برازیل یا ارجنٹینا یا ایمیزون کے اس ایریا میں. تو اب what has happened? Now that you see the tropical rainforests of Brazil, after you have seen the parrot, you are now expecting the forests. کیونکہ پیرٹ نے آپ کے لیے یہ ایکسپیکٹیشن, نئی ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دی. اینڈ اگین دس ایکسپیکٹیشن کمز فرام یور ایکسپیرئنس وچ از اسٹورڈ ویئر, ان یور لانگ ٹرم میموری. ٹھیک ہے, آئی تھنک دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریمبر ان دس. وی ہیو a long-term memory that constantly interacts with our short-term memory. Short-term memory میں صرف one way traffic نہیں ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ environmental input ہے وہ sensory memory میں جا رہی ہے, sensory memory سے وہ working memory میں یا short-term memory میں جا رہی ہے اور پھر long-term memory سے میچ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. long-term memory جو ہے already ایک expectation, ایک set create کیے ہوئے ہے working memory کے اندر, short term memory کے اندر, for what might be next, and that is how we live our lives. And then short term memory, after interacting with long term memory, after checking with our long term memory, after pulling things out of our memory, permanent memory store, it then provides a response. This response could be in the sense of wanting to see more of it. So you decide, I'm going to keep staying here and I'm going to hear and see more of this program. Or you could decide that, look, I'm not really interested in either parrots or penguins, so I'm going to get up and do some reading. There can be a number of outputs possible,
the number of responses possible, and there is no way we can predict what is it that you might do. اب اگر لانگ ٹرم میموری کی ہم ڈیفینیشن کرنے لگے، مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ تو اس میں ہے. جیسے میں نے آپ کو ورکنگ میموری کی بات کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ جناب یہ تو ہماری پوری کانشیسنیس ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت اس پریزنٹ مومنٹ کے اندر ہم جو کچھ بھی ہیں وہ ہماری ورکنگ میموری کا ہے. تو اسی طرح لانگ ٹرم میموری جو ہے وہ ہمارا سارا ایکسپیرئنس، سارے خیالات جو اب اس وقت ہم موجودہ طور وقت میں نہیں سوچ رہے لیکن ہیں، سارے امیجز، سارے ٹیسٹ، ساری اسمیلز، ایوری سنگل تھنگ دیٹ وی ہیو ایکسپیرینسڈ ان آور لائف از اسٹورڈ ان دا لانگ ٹرم میموری. کیا ڈیفائن کروں؟ The only thing I can say is اگر ہم میموری کے بارے میں اگری کر جائیں تو I can say a memory that lasts, survives more than 20 seconds can be our long term memory. کیوں کہ 20 سیکنڈز تو عمر ہے شارٹ ٹرم میموری. شارٹ ٹرم میموری 20 سیکنڈز کے بعد ختم ہو جاتی ہے کسی چیز کی، تو اس کے بعد وہ چیز لانگ ٹرم میموری میں اگر چلی جاتی ہے then it is stored for a very long time, or almost forever in a long term memory. But then I haven't answered the question, what is long term memory? So I ask you to contemplate, to think about the idea کہ لانگ ٹرم میموری ہم کس کو کہنا چاہ رہے ہیں. 20 سیکنڈ کی قید تو ہے، وہ تو ہو گئی، چلیں جی 20 سیکنڈ کے بعد جو بھی چیز ہمارے ذہن میں رہے گی. جیسے میں نے آپ سے وہ ٹیلی فون نمبر اتنی دفعہ دہرایا ہے، امریکہ کا ایک ٹیلی فون نمبر ہے 617-492-7861. اب how is it that it became part of my long term memory? Simple. I lived in America where I had lots of friends in Boston and I used to call them a lot. تو وہاں کا ایریا کوڈ مجھے یاد رہ گیا، وہ ہے 617. اب باقی نمبر میں نے اپنے دل سے بنایا تھا آپ کو لیکچر دیتے وقت. تو اب اس میں یہ ہوا کہ جناب اس میں 492 میں نے ڈالا. 492 کو میں نے ایز اے چنک آپ کے سامنے پریزنٹ کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ جی نمبر ہے 61749278861. تو یہ اگر ایک ہی اسٹریم میں ہم 10 نمبرز کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یاد نہیں ہوں گے. تو جب ہم انہیں چنک کریں گے، 617 ایک چنک ہو گیا، 492 دوسرا چنک ہو گیا، 7861 تیسرا چنک ہو گیا، رائٹ؟ اچھا، اب خوبصورتی اس ایگزامپل کی یہ ہے کہ میں نے آئی ہیڈ نو پلان، ایبسلیوٹلی نو پلان آف ریمبرنگ دس نمبر. خود ہی بنایا تھا میں نے، کون سا اسے ڈائل کرنا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ابھی کسی کا نمبر ہے بھی کہ نہیں، ٹھیک ہے. بٹ آئی میڈ اپ دا نمبر، صرف ایریا کوڈ اس میں وہاں کی تھی، بoston کی. تو میں اسے چنکس کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہا، ریپیٹ کرتا. واٹ ہیپنڈ تھرو ریپیٹڈ ریپیٹیشن، تھرو ریپیٹڈ ایلیبوریشن، میں آپ کو ایکسپلین کیا کہ دیکھیں 617 جو ہے وہ میساچیوسیٹس کا نمبر ہے، 492 جو ہے وہ ویسے ہی اس میں سب ریجن کا نمبر ہے، اور 7861 جو ہے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے، اور 1 ہمیں پتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور توحید میں ہم ایمان رکھتے ہیں. Number one is very important number for us. So that way what happened was that this kind of elaboration, this kind of description, this kind of making connections. اب کیا ہوا، میں نے 786 کہا تو 786 تو is already very active, very usually activated number. تو 786 کے ساتھ میں نے اس نمبر کو لنک کر دیا اور پھر 1 کے ساتھ بھی لنک کر دیا. تو کیا ہوا کہ these combinations of numbers are now stored in my long-term memory. تو لانگ ٹرم میموری میں ان کے آنے کی وجہ سے یہ کیا ہوا کہ اب میں I can recall this number very easily. ٹھیک ہے، 61749278861. 3 chunks, 3 meaningful chunks. ٹھیک ہے، اور چونکہ آپس میں بھی لنک ہو گئے. 492 کی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن 617 ایک طرف آ گیا اس کی اور 786 دوسری طرف آ گیا. تو ان دونوں نے
مل کے 492 کو ایکٹیویٹ کر دیا. سو دس از ہاؤ a network of associations, of links, of connections together is actually remembered even though I was not planning on remembering it. That is the kind of thing long-term memory is. You remember things even if you don't want them, provided you have done several things. Let's analyze what are the things I've done. I have repeated it. Okay? Over several lectures, I have repeated this number. تو ایک ریپیٹیشن ہوگی جسے ہم ریہرسل بھی کہتے ہیں. دوسری کیا چیز کی میں نے اس کو ڈیلیبریٹلی میننگ فل بٹس میں چنک کیا. ٹھیک ہے, اس چنکنگ سے کیا ہوا, پیٹرنز بنے. پھر میں نے ان چنکس کو اور چیزوں سے لنک کیا. مثلا 617 کو میں نے لنک کس چیز سے کیا, ایریا کوڈ ہے ایریا کا, یونائٹیڈ اسٹیٹس میں اپنے اسٹیٹ سے لنک کیا, اس اسٹیٹ کے ساتھ لنک کیا جہاں کا وہ ایریا کوڈ ہے, اور وہ مجھے یاد تھا, اس لیے پہلے سے بھی یاد تھا, تو اس لیے 617 کو یاد کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. 786 میں نے آپ کو بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے اس کا تعلق, اور ہم بہت دفعہ اس کو یاد کرتے ہیں. سو دیٹ واز دیر. نمبر 1 کو میں نے 786 سے لنک کر لیا, اینڈ having made all these links, 492 didn't have a problem. 492 as a chunk had so much support from all these other chunks, this whole network of patterns and chunks. Okay, 492 bhi activate ho gaya. So if you now ask me about this imaginary number that I had created, I know it, 617, 492, 7861, and the chances are کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اس وقت وہ نمبر کیا ہے تو آپ بھی مجھے ریپیٹ کر سکتے. اور یہ اسے میری طرف سے ایک ایکسپیریمنٹ سمجھ لیں. I think all of you who are listening to this lecture now remember this number. ٹھیک ہے, میں آپ سے اگر ابھی پوچھوں کہ کون سا نمبر ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب 617 کے بعد 3 کون سے ڈیجٹس آتے ہیں اس میں, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 492 آپ کو یاد ہوگا. اب آپ کو کیوں یاد ہے؟ For the same reasons that I have explained to you. You have heard it so many times. You have heard the connections. You have heard the associations. And therefore, the same network has now been reproduced in your minds. میں نے اپنے اس لیکچر کے ذریعے آپ کے ذہن میں بھی وہ نیٹورک کریٹ کر دیا ہے انفارمیشن کا جو میرے ذہن میں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی بوسٹن سے یا میساچوسیٹس سے وہ ایسوسیشن نہ ہو جو میری ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ایسوسیشن صرف میری باتیں سن کے بار بار اس لنک کا ذکر کرنے سے آپ کے ذہن میں بھی ہو گئی ہو. سو دیٹ از دی آئیڈیا. سو دیٹس ون آئیڈیا بیہائنڈ لانگ ٹرم میموری, کہ جو چیز میں آپ کو شارٹ ٹرم میموری کی ایگزامپل کے طور پہ دے رہا تھا, چونکہ وہ ایگزامپل بار بار دی گئی, اسے ایلیبوریٹ کیا گیا, وہ لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن گئی. اور نہ صرف یہ کہ وہ لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن گئی, آپ اسے ریٹریو بھی کر سکتے ہیں آن ڈیمانڈ. As I said, I asked you what was that number, and chances are you know that number and you can tell me that number. Why is that? Because you have formed enough links, enough connections to it. So, but جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی بھی میموری کی, تو لوگ ایسی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو بڑے آرام سے میجر ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے نمبرز کی مثال دی, ٹیلی فون نمبرز کی مثال. It's a very easy example, but they don't capture the complexity of long-term memory. It is different things to different people. اس سے کیا مراد؟ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ میموری سے سمجھتا ہے اپنی اسٹڈیز. یعنی ایک اسٹوڈنٹ تو ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ جناب میں نے اتنی کتابیں پڑھ کے اس کے بعد ایگزام میں یہ سارا کچھ جا کے لکھنا ہے, اور پھر جو سوال آئے گا اس کا مجھے جواب اس وقت یاد آئے گا یا نہیں آئے گا. پھر یہ جو میں ابھی کتاب پڑھ رہا ہوں یہ تو ابھی مجھے بھول گیا جو کچھ پڑھا تھا, تو تب یاد آئے گا کہ نہیں آئے. سو فار اے اسٹوڈنٹ دیر از پری آکوپیشن with remembering
what we have studied at the time of the exam. اور وہ زیادہ ہم اسے کہتے ہیں ریکال، یعنی یادداشت میں لے کے آنا اپنی کوئی چیز جب سوال پوچھا جائے اس کے جواب کے لیے. For older people, memory is about finding keys. اپنی چابیاں رکھ کے بھول گئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ پورا گھر جو ہے وہ الٹ پلٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ چابیاں تلاش کی جائے. There's nothing, I don't mean it in a derogatory sense. ہم سب کے گھروں میں there are people who have achieved a certain age اور میموری جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوتی ہے. یہ میں آپ سے عرض کروں یہ ایک myth ہے کہ اولڈ پیپل کی بہت میموری افیکٹ ہو جاتی ہے. انلیس خدا نخواستہ کوئی سیریس بیماری ہو تو میموری بڑی اچھی ہوتی ہے، صرف چند چیزوں کے بارے میں میموری امپیئر ہو سکتی ہے. تو چابیاں ڈھونڈنا جو ہے دیٹ could be their preoccupation کہ اچھا میں کہیں رکھ لوں، کہیں خاص جگہ بنا لوں جہاں سے چابیاں جو ہلائی نہ جائیں وغیرہ. میموری فار ینگ چلڈرن از اباؤٹ ریمبرنگ ہاؤ ٹو ٹائی their shoelaces. آپ نے کل ہی ایک چھوٹے بچے کو سکھایا ہے کہ جناب جوتے کے تسمے کس طرح بند کرنے ہیں، تو آج وہ جب کرنے لگے تو انہیں یاد نہیں آ رہا کہ پہلے میں نے رائٹ سے لیفٹ کو لے کے جانا تھا تسمے کو، یا لیفٹ سے رائٹ کو لے کے جانا تھا، اور پھر اس میں سے گھما کے کس طرح سے گرا دینی تھی. تو چھوٹا بچہ جو ہے اس کے لیے یہ چیز یاد کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ اس کے لیے دیٹ از واٹ میموری از. اور ایک اسکالر کے لیے، ایک انٹلیکچوئل کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ابھی جو کتاب پڑھی ہے اس میں فلاں چیپٹر میں کیا بات تھی. اس وقت تو بڑی اچھی لگی تھی مجھے، لیکن اب میں اسے اپنے لیکچر میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ مجھے یاد نہیں ہے. سو دیر آر ڈفرنٹ کویسٹس آل آف اس ہیو اباؤٹ میموری. ہم کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں، ہم اسپورٹس مین ہیں، اس نے ٹینس کھیلنا شروع کیا، ٹینس سیکھنا شروع کیا، تو اب جب اس نے بیک ہینڈ سیکھا ہے تو بیک ہینڈ میں کچھ بڑی کلیئر موومنٹس ہیں آرم کی، باڈی کی، اور پھر ایک خاص فورس سے آپ نے پہلے اس کو خاص طرح بینڈ کرنا ہے، آرم کو اسٹریچ کرنا ہے، باقی باڈی کی سپورٹ لینی ہے، اور پھر پوری طاقت سے گیند کو مارنا ہے، اور اس طریقے سے مارنا ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ جا کے گرے. تو اس بیک ہینڈ کی لرننگ بھی جو ہے، even though we will spend some time separately on learning, these things have to become a part of our long-term memory. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو سارے باڈیلی پروسیسز اور پروسیجرز بھی ہیں they become a part of our long-term memory. So how is it that we're going to recall them when we need them? ٹھیک ہے؟ So memory means different things to different people. لیکن ایک اور بات بھی ہے، یہی جو لانگ ٹرم میموری ہے، جو 20 سیکنڈ سے زیادہ کوئی بھی میموری جیسے ہم نے کہا وہ لانگ ٹرم میموری ہے، اس کی بھی ڈفرینٹ فارمز. مثلا فرسٹ ڈسٹنکشن آئی ول میک از بٹوین ایپیسوڈک ورسز پروسیجرل. ایپیسوڈک میموری کیا ہوتی ہے اور پروسیجرل میموری کیا ہوتی ہے؟ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. آپ نے فلمیں تو دیکھی ہوں گی، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے امریکہ کی بنی ہوئی فلم دیکھی ہے یا کسی اور ملک کی بنی ہوئی فلم دیکھی ہے یا پاکستان کی بنی ہوئی فلم دیکھی ہے. فلموں میں اکثر اوقات ایک تھیم کو، ایک موٹو کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ہے بھولنے کا. بھولنے کا، سر پہ چوٹ لگ گئی ہیروئن کے اور وہ بھول گئی کہ وہ کون. ہیرو کے سر پہ چوٹ لگ گئی اور وہ بھول گیا کہ وہ کون. اور وہ بھولنے کے بعد کئی سال جو ہے وہ ایک اور زندگی بسر کر. اچھا، اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنا نام بھول جاتا ہے، وہ اپنی محبوبہ کو بھول جاتا ہے ہیرو، وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے. اور اکثر آپ نے وہ سین دیکھا ہوگا کہ جناب چوٹ لگنے کے بعد ہیرو اٹھا ہے، وہ کہتا ہے کون ہو تم، اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ وہ بتانے کے بعد پوچھتے ہیں تم کون ہو، کہتا ہے میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، آپ لوگ کیا کون، اس طرح کا سین ہوتا. لیکن مزے کی بات یہ ہے
کہ وہ کپڑے بدلنا نہیں بھولتا, وہ دانت برش کرنا نہیں بھولتا, وہ گانا گانا نہیں بھولتا. اور ایسا حقیقت میں بھی ہے, جن لوگوں کو وہ ایمنیزیا حقیقت میں بھی ہوتا ہے, صرف فلموں کی بات نہیں ہے. ایمنیزیا جن کو ہوتا ہے وہ یہ تو بھول جاتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے, وہ یہ تو بھول جاتے ہیں کہ وہ کس شہر کے رہنے والے ہیں اوریجنلی, ان کے گھر کا پتہ کیا ہے, لیکن وہ یہ نہیں بھولتے کہ جوتے کے تسمے کیسے بند کرنے ہیں جو کہ انہوں نے 4-5 سال کی عمر میں سیکھے. دس از ویری امپورٹنٹ فائنڈنگ کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ آپ اپنے ماں باپ کو بھول گئے جنہیں آپ جوتے کے تسمے بند کرنے سے پہلے سے جانتے ہیں, بٹ اور اپنا نام بھول گئے جو کہ آپ کی پہلی شناخت, پہلی پہچان ہے. لیکن وہ ساری چیزیں, وہ سارے پروسیجرز جو آپ نے سیکھے ہوئے ہیں اپنی پوری زندگی میں, کپڑے بدلنے, بٹن بند کرنے, شیو کرنا, یہ ساری چیزیں آپ نہیں بھولتے. سو ایمنیزیا میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنی یادداشت کھو بیٹھتے ہیں, اس میں آپ ایپیسوڈز کی یادداشت بھول جاتے ہیں. یور ایپیسوڈک میموری از افیکٹڈ but your procedural memory is not affected, which makes people believe these may be governed by different parts of our brain, کہ ہمارے برین کا کوئی اور حصہ جو ہے وہ پروسیجرز کو کرتا ہے ڈٹرمن, اور کچھ اور حصہ جو ہے وہ ایپیسوڈز کو اسٹور کرتا ہے. So that's one important distinction. Then we can talk about semantic versus procedural and semantic versus sensory. Semantic versus procedural تو میں نے آپ کو بتا دی نا کہ جناب جس میں بہت سارے پروسیجرز آپ نے سیکھے ہوئے, دانت کیسے برش کرتے ہیں, بٹن کیسے لگاتے ہیں, جوتے کے تسمے کیسے بند کرتے ہیں وغیرہ. سیمینٹک کیا ہے؟ چیزوں کی میننگ. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں پینگوئن کیا ہے, آپ کہتے ہیں جناب ایک پرندہ ہے جو برفانی علاقوں میں. اچھا چڑیا کیا ہے؟ اسی طرح ایک پرندہ ہے, آپ اس میں مجھے اس کا میننگ بتا سکتے. اچھا مکان کا کیا مطلب؟ ہاں ایک بلڈنگ ہوتی ہے جہاں لوگ رہتے ہیں. اچھا گھر اور مکان میں کیا فرق؟ اس طرح I can keep asking you questions and you will be able to answer me. This is called semantic memory, یعنی memory for meanings. لیکن at the same time اگر میں آپ کو کہوں, جیسے میں نے آپ سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ جناب اپنی پسندیدہ کھانے کی چیز کا ٹیسٹ اپنے منہ میں لے کے آئے, اپنے ذہن میں لے کے آئے. اسی طرح ناؤ آئی کین آسک یو کہ جناب پالک گوشت کا ٹیسٹ اپنے ذہن میں لے کے آئے. ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھا اب اس کو ریموو کر دیجئے اور گوبھی آلو جو اچھا پکا ہوا خوشبودار, اس کے ٹیسٹ کو بھی اپنے ذہن میں لے کے آئیے اور اس کی اسمیل کو بھی اپنے ذہن میں. رائٹ, اب یہ جو میموری ہے اس کے ساتھ کوئی میننگ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. یو سی دا ڈفرنس. مثلا میں نے آپ سے پوچھا, مگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اچھا گوبھی کیا ہوتی ہے, کس چیز کا نام ہے, تو آپ سے میں اس کی ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں, آپ سے اس کی ڈسکرپشن پوچھ رہا ہوں, آپ سے اس ورڈ کا میننگ پوچھ رہا ہوں. آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ گوبھی ایک سبزی ہوتی ہے جو ایک پھول کی شکل میں ہوتی ہے, اور اس پھول کی شکل جو ہے اس میں ہونے کے علاوہ اس میں بہت غذائیت ہوتی ہے, بہت صحت مند قسم کا کھانا ہے یہ, اور اگر جو لوگ گوبھی کھاتے ہیں اکثر ان کی صحت خراب نہیں ہوتی. تو گوبھی, پالک اور مچھلی, یہ 3 کھانے مثلا اگر آپ کھاتے ہیں تو جناب آپ کی صحت ٹھیک ہے. یہ تو سیمینٹک میموری ہو گئی. لیکن اب میں آپ سے کہوں کہ نہیں جناب آنکھیں بند کیجئے اور گوبھی آلو کی بھجیا بنی ہوئی ہے بڑی لذیذ, اس کو اسمیل کیجئے, اور گرم گرم جو اس میں سے تازہ کھانے میں سے جو ایک دھواں سا بھی نکل رہا ہے, اس کی خوشبو بھی نکل رہی ہے, اس کو اپنے ناک میں آتا ہوا محسوس کیجئے اور یاد کیجئے. تو کیا ہوگا؟ آر یو ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ؟ آف کورس یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ. جب کبھی رمضان میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ کھانے کی بات شروع کر دیتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں بھائی یہ بات نہ کریں, میرا روزہ ہے اور اس سے میرا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے. کیوں مکروہ ہو جاتا؟ بیکاز دیٹ starts triggers the process of salivation.
ٹھیک ہے نا, منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اس میموری کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک میموری ہے, سینسری میموری جسے ہم کہتے ہیں. یہاں پہ میں اسے آئیکن سے یا ایکو سے کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. وہ جو شارٹ ٹرم سینسری رجسٹر یا میموری ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتا ہے. میں اس وقت لانگ ٹرم میموری کی بات کر رہا ہوں, اس میموری کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ, ایکسپیرینسز کا نچوڑ موجود ہے, ان ایکسپیرینسز کی یادیں موجود ہیں. اب مثلاً میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں. آج سے لیٹس سے آپ کی عمر اس وقت ہے 24 سال, ٹھیک ہے, جسٹ ہو سکتا ہے کم ہو, کچھ لوگوں کی زیادہ ہو. 24 سال آپ کی عمر ہے. آج سے 20 سال پہلے when you were 4 years old, آپ کو بہت سے لوگ نہیں یاد ہوں گے. اگر آپ کسی گاؤں میں رہتے تھے تو آپ کو بہت سارے لوگ نہیں یاد ہوں گے جو آپ کے ہمسائے میں رہتے تھے, یا جن بچوں کے ساتھ آپ اس وقت کھیلتے تھے, یا جس گراؤنڈ میں آپ کھیلتے تھے. The chances are, if I asked you to remember how your home smelled like, how the fields outside smelled like, chances are you will remember the smell. اور اگر آپ اس گاؤں میں دوبارہ جائیں, اس فیلڈ میں دوبارہ جائیں, اور اگر وہاں, اب تو ایک تو یہ ہے نا کہ اتنی پولوشن ہو گئی ہے, اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ جگہیں بدل چکی ہیں اور ان کی اسمیلز بھی بدل چکی ہیں. لیکن اف یو ایور وینٹ ٹو دا پلیس جہاں پہ ایک ہی طرح کی سبزی یا پھل کی کاشت ہو رہی ہے ابھی بھی 20 سال کے بعد بھی, تو the chances are you will recognize that smell. Chances are that you will recognize that smell. اچھا, اب گو کہ ہم اپنی لائف میں اسمیل اور ٹیسٹ اور ٹچ کی میموریز کو اتنی امپورٹینس نہیں دیتے. The fact of the matter is that these memories are much stronger than our visual or auditory memories. ہماری ویژول اور آڈیٹری میموریز میں بہت ڈسٹورشن ہو جاتی ہے, لیکن جب ہماری ٹیسٹ اور اسمیل کی میموری میں اتنی ڈسٹورشن نہیں ہوتی. سو therefore I am making a distinction here between semantic memory and sensory memory, اور یہ دونوں لانگ ٹرم میموریز ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور مثال, آپ جیسے میں نے کہا I like پالک گوشت so much, اسپینچ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں. اب فرض کریں کہ جناب میں پالک گوشت کھاتا ہوں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ایک دن ذرا سا ٹیسٹ میں فرق آ جاتا ہے, مسالہ ادھر سے ادھر, ٹھیک ہے, ایک چٹکی نمک کی زیادہ پڑ گئی ہے اور کالی مرچ تھوڑی سی کم ڈل. آپ کو فیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر آپ کو واقعی ایک کھانا بہت پسند ہے, اس کے پکنے میں ذرا سی کمی بیشی ہو گئی ہے, تو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ کر لیتے ہیں نا ڈفرینٹ. تو یعنی آپ کی جو لانگ ٹرم میموری ہے جس میں ڈفرینٹ ایکسپیرینسز آف ایٹنگ اسپینج اور اسٹورڈ, اٹ میکس اے کمپیریزن, اٹ سیز نہیں جی یہ تو اس میں تو وہ بات ہی نہیں ہے جو آپ بنا. ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ کو کوئی خاص بریانی بنانے والے یا کوئی خاص نہاری بنانے والے یا کوئی خاص ہریسہ یا حلیم بنانے والے صاحب پسند ہیں اور آپ ان کے یہاں ہمیشہ جا کے کھاتے ہیں, تو ایک دن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہتے ہیں جی اس میں وہ والی بات نہیں ہے جو اکثر ہوتی ہے. وہ کہیں گے ہاں جی اس دفعہ گوشت کم ڈال دیا تھا, یا آج گائے کی جگہ بکرے کا گوشت ڈال دیا ہے, یا وائس ورسا, یا آج میٹ لیس تھا تو چکن ڈال دیا, یا کچھ something like that. So what you find is that we have a sensory long-term memory which may be stronger than a semantic memory. ایک گلاب کے پھول کی ڈیفینیشن تو آپ کو بھول سکتی, ٹھیک ہے نا. The chances are you will not be able to forget the smell of a good rose. بلکہ I can bet that as I'm talking about a rose, you can actually smell it. So, semantic versus sensory memory, اور اسی سے concept linked ہے analog versus digital کا. This topic I briefly introduced to you last time. Briefly. جس میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جناب وقت ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے
گھڑی کی سوئی حرکت کر رہی، اور جیسے جیسے گھڑی کی سوئی حرکت کر رہی ہے وقت گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک گھڑی جو ہے وہ وقت کی ایسی ریپرزینٹیشن ہے جو اس کے ساتھ ساتھ اسی عمل کو شو بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. گو کہ وہ اس کی علامت ہے لیکن وہ خود اس عمل کو شو بھی کر رہی ہے، ظاہر بھی کر رہی ہے. گھڑی کی سوئی وقت کے ساتھ ساتھ ہل رہی ہے. دیٹ از کالڈ این اینالاگ ریپرزینٹیشن. دوسری ریپرزینٹیشن جیسے میں نے کہا تھا پہلے کہ ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن ہوتی ہے، اور وہ وقت کی ریپرزینٹیشن ایسے ہے جیسے 12 بجے، 12 بجنے کے بعد 1 منٹ گزرا تو نمبر 1 آ گیا، اور 2 منٹ گزرے تو نمبر 2 آ گیا، 3 منٹ گزرے تو 3 آ گیا. دیٹ از ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن. تو ہمارے مائنڈ میں بھی ایک آرگیومنٹ ہے کہ جناب اینالاگ ریپرزینٹیشن ہے یا ڈیجیٹل. اچھا، اب جہاں تک تو بات ہے سینسری میموریز کی، جیسے میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا، وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اینالاگ ریپرزینٹیشن، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب میں کسی کھانے کی بات کروں اور آپ کے منہ میں پانی آ جائے. تو اینالاگ ریپرزینٹیشن جس میں جو ریپرزینٹیشن جو ہے وہ اوریجنل چیز کو ریزیمبل کر رہی ہو، ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کی ایک تصویر کھینچتا ہوں تو وہ ایک اینالاگ ریپرزینٹیشن، لیکن جب میں اس تصویر کو کمپیوٹر میں ڈال کے اس کے پکسلز بنا کے ان پکسلز کو پھر سے اکٹھا کرتا ہوں تو پھر وہ ایک ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن ہو جاتی ہے. اس میں سے نوائز کو ریموو کرتا ہوں، اس میں بہت ساری اس میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں تصویر کی، تو وہ ڈیجیٹل پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اینالاگ اور ڈیجیٹل کا جو فرق ہے وہ ہمارے مائنڈ کے سٹوریج میں بھی یہ ڈسکشن چل رہی. مثلا پینگوئن کی بھی بات ہو گئی اور پالک کی بھی بات ہو رہی ہے. کوئی اور ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو کہ اگر آپ ایک بطخ کو لیں تو ایک بطخ کی جو شکل ہے، اس کی جو تصویر ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مختلف وقتوں پہ آپ مختلف بتائیں. میں آپ کو اس سوال سے آج الوداع کہوں گا کہ ایک گلاب کی ڈیفینیشن کیا ہے. اگلے لیکچر میں میں آپ کو یاد دلاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ واٹ از اے روز، ہاؤ ڈو یو ڈیفائن. تھینک یو ویری مچ.